अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग पॉइंट। मैं हूं मोहम्मद मालिक। बहुत बड़ा फ़ैसला हुआ आज, बड़ा एक्सपेक्टेड था। तकरीबन कोई 42 के ज़्यादा तकरीबन उसकी हेयरिंग्स हुई केस की। जस्टिस फाइज़ ईसा का मुस्तकबिल डिसाइड हो रहा था। उनका पहले सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में केस था, उन्होंने चैलेंज कर दिया। 10 मेंबर बेंच सुप्रीम कोर्ट का सुन रहा था और आज आपने फ़ैसला देखा, काफ़ी सवालात उठे उससे। नॉट दैट ही इज़ न्यू टू कंट्रोवर्सी। फाइज़ ईसा साहब कम्स फ्रॉम अ वेरी एमिनेंट फैमिली बैकग्राउंड। जब ये पहली दफ़ा हाई कोर्ट बलूचिस्तान के चीफ जस्टिस बने, तब एक कंट्रोवर्सी चली कि बजाय जज के स्ट्रेट चीफ जस्टिस अपॉइंट हो सकते हैं कि नहीं हो सकते। वो मामला भी अदालत तक गया, फिर ख़त्म हुआ। अब जब इनके ख़िलाफ़ रेफरेंस आया, इनको शो कॉज नोटिस आया, तो बहुत ज़्यादा ये बात पे शुरू हो गया कि शायद इन्होंने जो फैज़ाबाद धरना केस में बड़ी सख्त जजमेंट लिखी थी, ये उसका तो कि पे बैक तो नहीं था। और उस पर यही इंप्रेशन दिया जा रहा था कि शायद इस वजह से सब कुछ चल रहा है, और उनकी तरफ से कुछ ऐसे ही इंडिकेशंस थे। बहरहाल वो मामला भी आ गया। फिर अभी इनको शो कॉज नोटिस हुआ, तो उसके बाद इन्होंने इसको चैलेंज कर दिया। चैलेंज में इंटरेस्टिंग गवर्नमेंट के 2-3 पॉइंट्स थे। गवर्नमेंट का केस ये था कि आर्टिकल 211 के मुताबिक जो है, कोई भी प्रोसीडिंग्स जो शो कॉज नोटिस जब एक उसका परव्यू में आ जाएं आपकी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के, तो फिर कोई भी अदालत उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकती। यहाँ पे बात हो रही थी कि जी पहले जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब, उनके अगेंस्ट भी रेफरेंस आया था, तो उनको भी एक फुल बेंच ने बचाया था। लेकिन उस पर एक फ़र्क था, उस वक्त उनको शो कॉज नोटिस नहीं इशू हुआ था। इस केस में शो कॉज नोटिस भी इशू हुआ हुआ है। बहरहाल ये तो अब डिटेल फैसला आएगा, पता लगेगा। लेकिन आज कुछ 2-3 सवाल इंटरेस्टिंग हैं। लग ये रहा है एट अ कर्सरी रीडिंग कि हमारे यहाँ कहते हैं दोनों रंज राज़ी करना, दोनों साइड्स को कुछ मिल गया है। आपको याद है 1-2 दिन पहले जब बात हुई, तो गवर्नमेंट जब सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने कहा कि हम इसको FBI को भेज देते हैं इंक्वायरी के लिए, तो जस्टिस फाइज़ ईसा साहब और उनके लॉयर मुनीर मलिक जो थे, उन्होंने उसको रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा नहीं, हम यहाँ से फ़ैसला लेके जाएंगे आइदर, और जो भी होगा। गवर्नमेंट ने कहा हमें कोई एतराज़ नहीं है। अगर आज का फ़ैसला एकदम देखा जाए तो बड़ी क्लियर है। गवर्नमेंट को मिल गया FBI की इन्वेस्टिगेशन, और उनको मिल गई कि वो खारिज हो गया है रेफरेंस जौन सा है। लेकिन अभी तलवार लटकी हुई है, और वो बताएंगे जो इसका क्लॉज 9 है इस फैसले का, जिसके अंदर पूरा स्केड्यूल भी पहले दिया है कि किस तरह करीबन 75 दिन का, टोटल 82 डेज़ का एक साइकिल बनता है, जिसमें पहले नोटिस इशू होंगे, और उसके बाद वो बाउंड हैं कमिश्नर साहब इतने दिनों में, 60 दिनों में इन्वेस्टिगेशंस करके, फिर चेयरमैन FBI पे 7 दिन की, तकरीबन कोई 82 दिन बनते हैं टोटल, जिसके अंदर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की टेबल पे दोबारा मामला आ जाएगा उस रिपोर्ट की रोशनी में, जो कि अब FBI बनाएगा। तो 5-6 सवाल हैं जिनको मैं आज एड्रेस करना चाह रहा हूँ। एक तो ये कि क्या आर्टिकल 211 को इग्नोर करके आज आइन साजी की है सुप्रीम कोर्ट ने, या अपनी तशरीह की है? लेकिन ये डिटेल फैसले में गेन हमें पता लगेगा। और अगर ये रेफरेंस बदनीति पे मबनी था, गवर्नमेंट ने वेलकम किया है, और उन्होंने ये भी कहा है कि जिसमें कोई बदनीति की बात नहीं। लेकिन जब उनकी एप्लीकेशन पटिशन एक्सेप्ट हो गई, तो उसमें उनका चार्ज था कि ये बदनीति, इसमें मैलिफाइड इंटेंशन है, बदनीति है। तो अगर ये बदनीति पे है, तो क्या उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी या होनी चाहिए जिन्होंने ये रेफरेंस बनाया? थर्ड, जिस कोर्ट के सीनियर जजेस ने शो कॉज नोटिस इनको दिया, क्या अब उनके ऊपर भी सवाल उठेंगे? क्योंकि ख़ुद अदलिया ने ये क्वेश्चन रेस कर दिया है कि एप्लीकेशन ऑफ माइंड शायद नहीं हुई हुई। तो ये बनाने वाले तो थे, लेकिन जिन्होंने शो कॉज नोटिस दिया, क्या उनसे भी पूछताछ होनी चाहिए? और दूसरा कि क्या इस फैसले के बाद एसेट रिकवरी यूनिट, जिसको बैरिस्टर शहजाद अकबर चला रहे हैं, क्या उसका भी मुस्तक़बिल ख़तरे में पड़ गया है? ये भी हम डिटेल फैसले में देखेंगे। ये काफ़ी सवाल हैं। मेरे साथ स्टूडियो मौजूद है हामिद मीर साहब, बहुत शुक्रिया। मुझे ज्वाइन किया स्काइप पे फ़ाद हुसैन ने भी, अनदर सीनियर जर्नलिस्ट। चौधरी एतजाज़ एहसन साहब मेरे साथ हैं, बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब हैं। और प्रोग्राम में आप आगे जाके इरफान कादिर साहब से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब। चौधरी साहब, 2 बातें। एक तो क्विकली ये बताएं कि ये जौन सा जस्टिस जाहिया अफरीदी का, उन्होंने कहा है कि पिटिशन मेंटेनेबल नहीं है, लेकिन डिसमिसल पे वो एग्री करते हैं जो ये रेफरेंस ड्रॉप हुआ है। तो ये कुछ समझ नहीं आई बात। हेलो,
آئی تھنک دوبارہ کنیکشن کیجئے. علی ظفر صاحب ہیں میرے ساتھ؟ جی میں بول رہا ہوں. جی علی، یہ کویشچن میں آپ سے کرتا ہوں. پہلے تو یہ کلیئر کریں ہمیں کہ جو جسٹس ضیاء افریدی صاحب کا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ پٹیشن مینٹینیبل نہیں تھی جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کی، لیکن انہوں نے جو ریفرنس کا جھٹکا ہوا ہے اس کو وہ سپورٹ کر رہے ہیں. تو یہ میری کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہے کیا ہاؤ ڈز اٹ ورک؟ دیکھیے جی، سب سے پہلے تو تھوڑا سا ہم جو جنرل فل آرڈر ہے، جو شارٹ آرڈر ہے جس کی ڈیٹیل ریزننگ آئے گی، اس کو تھوڑا سا سمجھ لیتے ہیں کہ ہوا کیا ہے اور وہ کہہ کیا رہے ہیں، اور پھر میں آپ کا اس کا پرٹیکولر یہ جو ایک جج صاحب نے فیصلہ دیا ہے. اچھا علی ایک سیکنڈ، آئی ایم سوری ٹو انٹرجیکٹ. چودھری صاحب مل گئے ہیں، دوبارہ لائن کنیکٹ ہوگی. آپ کا سینئر بھی ہیں تو آئی تھنک we'll let him finish his answer if you're with me. جی چودھری صاحب آواز آ رہی ہے آپ کو؟ اب آ رہی ہے، but I did not hear your question. میرے ایک کوئک کویشچن تو یہ بتائیں کہ جسٹس ضیاء افریدی نے کہا ہے کہ یہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی پٹیشن مینٹینیبل نہیں تھی، وہ انہوں نے اڑا دیا، لیکن جو اس فیصلے سے وہ اگری کر رہے ہیں کہ یہ ریفرنس خارج کر دیا جائے، تو یہ کچھ سمجھ نہیں آئی بات. ریفرنس دیکھیں، ریفرنس فائل ہوئی ہے فرام اتھارٹی اے، یعنی پریزیڈنٹ کی طرف سے، ٹھیک ہے، اور آبجیکشن جو آئی ہے وہ آئی ہے قاضی فائز عیسیٰ کی جانب سے. تو انہوں نے یہ دو ڈفرنٹ چیزوں کو لیا ہے. ریفرنس کو انہوں نے کہا ہے کہ وہ ویلڈ نہیں ہے، اور قاضی فائز عیسیٰ کو بھی یہ جو انہوں نے اعتراضات دیے ہوئے تھے ان کو بھی رد کیا ہے کہ ان کے یہ اعتراض تھے کہ ان کے بارے میں کوئی پروسیڈنگ چل ہی نہیں سکتی سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں، وہ انہوں نے کہا ہے کہ چل سکتی. لیکن جو ریفرنس اٹ سیلف ہے وہ انہوں نے میجورٹی کے ساتھ ایگری کیا ہے کہ وہ ریفرنس کمپیٹنٹ نہیں ہے. غالباً یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ ریفرنس مینٹینیبل نہیں ہے اور ریفرنس پہلا فائدی ہے اور بدنیتی پر مبنی ہے. اچھا سر یہ بتائیں، اب اس سے مجھے کچھ ریزرویشن ہیں ذاتی طور پہ اس آبزرویشن پہ. اگر آپ کہتے ہیں کہ ایک دو قسم کی بدنیتی ہوتی ہے، ایک میلس ان لا اور ایک میلس ان فیکٹ، جو میں بڑے سلیس طریقے سے آپ کو عرض کر دوں گا ابھی. لیکن پہلی تو چیز ہے کہ واقعاتی یا معروضی میلس ان فیکٹ. میلس ان فیکٹ اگر ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صدر کی یا وزیر اعظم کی یا کسی اور کی جو بیچ میں پروسیس میں ہے اس کا جھگڑا کوئی چل رہا ہے قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے، اور وہ ذاتی طور پہ وہ میلا فائلی اور بدنیت ہے. اس کو اگر ثابت کرنا ہو، اس پہ فیصلہ کرنا ہو، تو ضروری ہے کہ جس شخص پہ الزام لگتا ہے کہ وہ اس کی بدنیتی ہے اس کو نوٹس دیا جائے، اس کو موقع دیا جائے، اس کو وکیل کرنے کا موقع دیا جائے کہ وہ وکیل کرے اور وہ ثابت کرے کہ یہ الزام اس پہ غلط ہے کہ وہ بدنیت ہے. ایسا نہیں کیا گیا. دوسری ہے بدنیتی ان لا، میلس ان لا. میلس ان لا اس طرح ہوتی ہے کہ جیسے ایک ڈپٹی کمشنر اپنے آپ کو سمجھتا ہو غلط ہو، پر اپنے آپ کو جینوئنلی سمجھتا ہو، اس کو غلط فہمی ہو کہ وہ کمشنر ہے اور کمشنر کے اختیارات استعمال کر سکتا ہے، تو وہ اپنے اختیارات سے تجاوز کر کے بغیر بدنیتی کے وہ فیصلہ کر دے، تو وہ میلس ان لا اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ بھی غلط ہے اور اس کو سٹرائک ڈاؤن کیا جانا چاہیے. اب میلس ان لا کیا ہے، اس طرح اس کے بارے میں بھی کچھ نہیں بتایا گیا. میں آپ کو ایک مثال چلتے ہوئے دیتا جاؤں جو بڑی آپ کے لیے انوکھی ہوگی اور آپ کو وہ یہ کہ جب افتخار محمد چودھری صاحب کے خلاف مشرف نے ریفرنس فائل کیا، تو میں نے اپنے آخری آرگومنٹس میں 2 جون 2007 کو آرگومنٹ میں میں نے کہا کہ جناب اس میں 13 جج تھے سپریم کورٹ کے. تو میں نے ان کو کہا کہ میں یہ ثابت کروں گا
کہ یہ ریفرنس جو ہے یہ نہ پڑھی ہے پریزیڈنٹ نے، نہ پرائم منسٹر نے پڑھی ہے، نہ لا منسٹر نے پڑھی ہے، نہ اٹارنی جنرل نے پڑھی ہے، نہ ہی یہ شریف الدین پیرزادہ نے پڑھی ہے، نہ ہی ملک قیوم نے پڑھی ہے جو وکلاء تھے، نہ ہی سپریم جوڈیشل کونسل کے کسی ممبر نے پڑھی ہے جنہوں نے ریسٹریننگ آرڈر دیا ہے اگینسٹ دا چیف جسٹس اور اس کو معطل کرنے کی توثیق کی ہے پریزیڈنٹ کے آرڈر. تو وہ رندے صاحب کہنے لگے یہ آپ کیسے ثابت کریں گے، یہ کس طرح ثابت کر سکیں؟ میں نے کہا جی 1 منٹ میں ثابت کروں گا کہ کسی نے نہیں پڑھی اینڈ دیئر فور اٹ از ملیشیس ان لا. یہ انکمپیٹنٹ ہے، یہ لا میں یہ دے ہیڈ ٹو اپلائی دیئر مائنڈ، کیونکہ سپریم کورٹ نے نواز شریف کے مقدمے میں 1993 میں جب اس کی اسمبلی بحال کی تھی تو 12 ججوں نے فیصلہ کیا تھا کہ اگر مائنڈ اپلائی نہیں کی گئی ڈاکومنٹس پہ تو وہ آرڈر 58(2)B کا غلط ہوگا. تو رندے صاحب نے کہا آپ بتائیں تو صرف کہ کس طرح کہ آپ ثابت کر سکتے ہیں کہ اتنے لوگوں نے 3 مہینے یہ ڈاکومنٹس پڑھے رہے، کسی نے پڑھے نہیں. میں نے کہا آپ نے بھی نہیں پڑھے. وہ کہنے لگے کیسے بتاؤ تو صحیح. میں نے کہا پلیز ٹرن ٹو پیرا 32، یہ سب ریکارڈیڈ ہے، ججمنٹ میں ریکارڈیڈ ہے، رپورٹڈ ججمنٹ ہے. میں نے کہا پلیز ٹرن ٹو پیرا 32. پیرا 32 میں مالک لکھا تھا 32 ہندسے لکھے تھے اور آگے لکھا ہوا تھا ڈیلیٹڈ اور سارا پیراگراف خالی تھا. میں نے کہا جناب جی اگر کسی نے پڑھا ہوتا، کسی نے پڑھ لیا ہوتا، کلرک نے پڑھ لیا ہوتا تو اس نے کہنا تھا کہ 32 کو 33 کو 32 کرو، 32 مٹاؤ. میں نے کہا اسی اتنا پیرا 36 دیکھ لو، 36 لکھا ہوا تھا اور ڈیلیٹڈ اور سارا خالی تھا. میں نے کہا یہ اگر شریف الدین پیرزادہ صاحب نے بھی پڑھ لیا ہوتا تو یہ پیش ہی نہ کرتے. اس کے بعد اس کے علاوہ میں نے کہا اس ریفرنس کے ساتھ 400 ڈاکومنٹ پیش کیے گئے، 400 ڈاکومنٹ کہ جو اگر نہ ہو تو یہ ریفرنس بنتی نہیں. وہ ثبوت کے طور پہ کہ جو کچھ اس پہ الزام لگایا گیا ریفرنس پہ اس کا ثبوت ان 400 ڈاکومنٹ پہ. میں نے کہا ان ڈاکومنٹس کو بھی نہیں کسی نے پڑھا. چیف رندے اور اس وقت کھلبلی مچی تھی عدالت میں، ججز آپس میں ریمارکس کر رہے تھے، شور پڑا ہوا تھا لوگوں میں. میں نے کہا کہ وہ بھی ثابت کروں گا. انہوں نے کہا کس طرح؟ میں نے کہا صفحہ نمبر 164 پہ ہے. صفحہ نمبر 164 پہ وہ آ گئے، وہ ایک پیمفلیٹ کا لگا ہوا تھا. پیمفلیٹ یہ کہتا تھا، شروع ہوتا تھا کہ صرف بلوچستان کے چیف جسٹس جناب سو کا نام نہیں لیتا، ہی فلاں 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 نہیں ہے، اور گالیاں بلکہ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے سارے جج صاحبان فلاں 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 اور فلاں ہیں. نہیں چلے صاحب وہ ٹھیک ہے، وہ تو انہوں نے اپلائی مائنڈ نہیں کیا، آئی گیٹ اٹ. لیکن میرا سوال یہ ہے کہ پھر جن ججز نے شو کاز نوٹس ایشو کیا ہے کیا انہوں نے بھی اپنا مائنڈ اپلائی نہیں کیا؟ جسٹس کھوسا صاحب اس وقت چیف جسٹس تھے، اس وقت بڑے بڑے نام تھے، جسٹس عظمت سعید تھے، جسٹس گلزار تھے، جسٹس احمد شیخ صاحب تھے، وقار احمد سیٹھ ہائی کورٹ پشاور کے تھے. تو کیا جنہوں نے شو کاز نوٹس ایشو کیا پھر اب ان کی اہلیت پہ بھی سوال اٹھے گا؟ مالک اس پہ بڑی سمپل سی بات ہے. یہ جج صاحبان جو فیصلہ لکھیں گے تو یہ ان کے یہ یقیناً یہ لکھیں گے کہ جس وقت کھوسا صاحب نے یہ فیصلہ کیا شو کاز نوٹس جاری کرنے کا، اس وقت ان کے سامنے فلاں باتیں نہیں تھیں. وہ کیا تھیں میرے پاس تو ریکارڈ نہیں ہے. اگر میں نے لکھنا ہو تو میں اور کھوسا صاحب کو بچانا بھی ہو تو میں تو یہ لکھوں کہ اس وقت ان کا اس وقت شو کاز نوٹس بھی جاری کرنے کا تک کے حد کا فیصلہ درست تھا. اس شو کاز نوٹس کے بعد 41 ہیئرنگ جو ہوئی ہے، یہ ہوا ہے وہ ہوا ہے، اس میں چلیں وہ کر. اچھا سر آخری سوال، چوئی صاحب مجھے ایک چیز بتائیں، بڑا کیٹیگوریکلی اس پہ بحث بھی ہوئی تھی، وہ بلکہ ہمیں سے پوچھوں گا، کورٹ میں ہی بیٹھے ہوئے تھے. یہ گورنمنٹ کا کیس یہ تھا کہ 211 کی جو آئین کی ہے شک 211، اس میں کلیئر چیز ہے کہ اگر ایک باری سپریم جوڈیشل کاؤنسل کسی معاملے کو اٹھا لے تو پھر کوئی عدالت اس میں دخل نہیں دے سکتی. تو کیا آج آئین کی ایک نئی تشریح ہوئی ہے؟ بیکاز
عدالت میں بحث ہوئی ہے کہ جی پریزیڈنٹ کی پاورز کے مطابق چل رہا تھا سارا، لیکن کیا یہ بڑا کلیئر آرٹیکل نہیں ہے؟ یہ میرے بھائی مالک، یہ آج نہیں ہو رہا ہے، یہ میں نے 2007 میں جو فیصلہ لیا تھا سپریم کورٹ کے سے 13 ججز سے 20 جولائی 2007 کو آپ موجود تھے عدالت میں، یہ اس وقت بھی اسٹرائک ڈاؤن ہو گئی تھی اور سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو مانے کر دیا گیا تھا اس سننے کو، اور شو کاز نوٹس بھی وڈرا کر لیا گیا تھا، ڈسٹروائے کر دیا گیا تھا۔ جب یہ میں آپ کو بتاتا ہوں سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں ان کیمرہ پروسیڈنگ ہو رہی تھی، یہ میں آپ کو خبر دے رہا ہوں، ان کیمرہ پروسیڈنگ ہو رہی تھی، تو کوئی 10ویں 12ویں پیشی کے بعد واپس جب جا رہے تھے تو میں نے افتخار محمد چودھری صاحب سے کہا کہ فیصلہ تو آپ کے خلاف آ رہا ہے۔ وہ کہنے لگے کس طرح، تم تو بہت اچھی بحث کر رہے ہو، آپ تو کمال بحث کر رہے ہو۔ میں نے کہا میں بحث کر رہا ہوں ساری ان کیمرہ میں، اور 3 جج لکھ ہی کچھ نہیں رہے، نوٹس ہی نہیں لے رہے۔ میں پیش کرتا ہوں 1926 کی پریوی کاؤنسل کی ججمنٹ، وہ صفحہ بھی نہیں پوچھتے، ورقہ بھی نہیں پوچھتے، انہوں نے لکھا ہوا ہے، ان تینوں نے فیصلہ لکھا ہوا ہے۔ صرف بھگوان داس اور سبی الدین ایسے ہیں جو نوٹس لے رہے ہیں، جو فیصلہ سوچ کے لکھیں گے۔ آپ کے خلاف لکھا گیا ہے، انہوں نے کہا تو پھر کیا کریں؟ میں نے کہا اس کے خلاف اسٹے آرڈر ہمیں لینا پڑے گا، اس پروسیڈنگ کو ختم کرانا پڑے گا۔ وہ کہنے لگے کہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے اوپر کون سی باڈی ہے جو ان کو ختم کر سکتی ہے؟ میں نے کہا اگر یہ قانون کے خلاف چلتے ہیں تو ایک سول جج بھی ان کو روک سکتا ہے۔ اٹ از جسٹ اندر ٹرائبیونل۔ تو صاحب کیا جوڈیشل کاؤنسل ختم کر دینی چاہیے؟ لاسٹ کویسچن۔ نہیں، ختم نہیں ہونی چاہیے، اس کو زیادہ فعال ہونا چاہیے، بہت زیادہ فعال ہونا چاہیے۔ یہ فعال ہے ہی نہیں، یہ تو کرتی کچھ نہیں ہے سپریم جوڈیشل کاؤنسل۔ یہ تو اپنے معاملات آپ دیکھیں کتنے رکے ہوئے ہیں اس میں، اس کو تو فعال ہونا چاہیے۔ میں اس کے ختم کرنے کے حق میں نہیں۔ بہت چودھری صاحب بہت شکریہ ویسے بات کرنے کا۔ ویری کوئکلی علی ظفر صاحب آپ کی طرف آتا ہوں، مجھے 2 سوالوں کے جواب دیں۔ کیا فائز عیسیٰ صاحب کے سر پہ ابھی بھی تلوار لٹک رہی ہے؟ کیونکہ مجھے ایک چیز سمجھائیں، اگر لیٹس سے FBI تھیریٹیکلی ایک ایسی رپورٹ دیتا ہے جو بڑی ڈیمیجنگ ہے، لیکن نوٹسز گئے ہوئے ہیں ان کی اہلیہ کو، نوٹسز گئے ہوئے ہیں ان کے بچوں کے، اور یہ بھی ہم سن رہے ہیں کہ اب ایشو بالکل ٹیکس کا رہ گیا ہے، یا اگر کوئی ٹیکس کی کوئی پرابلم ہوگی تو جرمانے لگیں گے واٹ ایور، تو پھر واپس سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے پاس بھیجا کیوں گیا معاملہ؟ جی دیکھیں، اس جو شارٹ آرڈر ہے اس کے 2 پہلو ہیں مالک صاحب۔ پہلا تو یونینیمس فیصلہ ہے، سارے ججوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جو ریفرنس تھی یہ غیر قانونی تھی، اس کو کالعدم قرار دے دیا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ریفرنس فائل کی گئی تھی اس میں یا تو قانونی غلطیاں تھیں بہت ساری جس کی وجہ سے وہ اللیگل تھا، یا وہ میلا فرائیڈے تھی، اس میں کوئی بدنیتی تھی، اس لیے وہ کالعدم۔ لیکن ایک سیکنڈ مجھے یہاں بتائیں، اس کورٹ نے کوئی فیکٹس تو انویسٹیگیٹ نہیں کیے، اس کورٹ نے یہ کیسے فیصلہ کر دیا کہ بدنیتی تھی، یا ان کی یہ پٹیشن کیسے مان لی کہ یہ میلا فائڈی تھی؟ نہ انہوں نے ایک سائڈ کی سٹوری سنی، دوسری سائڈ کی، ان کے پاس کوئی فیکٹ چیکنگ تو نہیں تھی؟ جی نہیں، میں تھوڑا سا اس کا ایکسپلین کرتا ہوں آپ کو۔ جو فیصلہ ہے، جب ایک ریفرنس کو کالعدم قرار دے دیا گیا تو اس کی وجہ دینی ہوگی عدالت کو، اس کی جو ریزننگ آئے گی اس میں وجہ دی گئی جائے گی اس کی کہ کیوں ہم کالعدم قرار دے رہے ہیں، اور 2 وجوہات ہو سکتی ہیں۔ یا تو یہ اس میں قانونی غلطیاں تھیں، بہت ساری آبزرویشن ہم نے سنی پچھلے 9 مہینے میں، پرٹیکولرلی جب فروغ نسیم صاحب بحث کر رہے تھے تو آبزرویشنز آ رہی تھیں جس میں کورٹ بار بار ذکر کر رہا تھا کہ یہ قانونی غلطی ہے اس ریفرنس میں، تو یا تو اس کی وجہ سے کالعدم قرار دی جا سکتی ہے، یا جب ڈیٹیل ریزنز آئے گا تو میلس ان لا، جس کے بھی رضا صاحب بات کر رہے تھے، میلس ان لا کا مطلب یہ ہے کہ مثلاً ایک انویسٹیگیشن ایجنسی جو کہ انویسٹیگیشن کر ہی نہیں سکتی، اگر اس نے انویسٹیگیشن کی ہے تو پھر وہ کورٹ کہہ سکتا ہے کہ ساری انویسٹیگیشن اور اس۔ تو کیا آپ کے خیال میں ابھی تلوار لٹک رہی ہے جسٹس فائز عیسیٰ کے سر پہ؟ دوسری بات یہ ہے، یہ تو ہو گیا کالعدم تک۔ اب جو میجورٹی کا فیصلہ ہے، انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ فائز عیسیٰ صاحب کی جو وائف ہیں
وہ جا کے تو ایف بی آر کو اپنا کیس ایکسپلین کریں. اب ایف بی آر کے پاس 2001 کا جو قانون ہے، انکم ٹیکس کا قانون ہے، اس میں ایف بی آر ان کے اوپر اگر یہ فیصلہ کرتی ہے کہ ان کی پراپرٹی تھی اور انہوں نے ڈکلیئر نہیں کی اور اس کی سورس نہیں وہ بتا سکیں یا نہیں پتا چلا ٹیکسیبل سورس نہیں ہے، تو پھر وہ ٹیکس امپوز کر سکتی ہیں ایف بی آر اور یا پینلٹی بھی ڈال سکتی ہیں. اب فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف وہ کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا ایف بی آر، لیکن عدالت نے یہ کہا ہے کہ اگر کوئی ایسے شواہد ملے جس میں نظر یہ آئے کہ ایف بی کے یہ پراپرٹی فائز عیسیٰ صاحب کی تھی، تو پھر وہ ایف بی آر چیف جسٹس صاحب کو ریفر کرے گا میٹر، اور پھر چیف جسٹس صاحب فیصلہ کریں گے اس کو دیکھ کے کہ کیا اس کے اوپر، اس نئی شہادت کے اوپر کوئی نئی ریفرنس فائل کرنی چاہیے یا نہیں. تو یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس حد تک تو شاید تلوار لٹکی رہے گی، لیکن پریکٹیکلی وہ تلوار نہیں ہے. یہ والا ریفرنس جو ہے، جو فائل ہوا تھا جس میں بہت ساری چیزیں کہی گئی تھی، وہ تو کالعدم قرار دے دیا گیا ہے، وہ ختم ہو گیا ہے. اچھا، اگر نئی کوئی پوائنٹ آتا ہے ایف بی آر کی. سر مجھے ایک چیز بتائیں، پھر میں باقی دوستوں کو بھی لے آؤں، بیچ میں بڑے صبر سے بیٹھے ہوئے ہیں. ایک سوال مجھے بتائیں، کیا یہ ایک نارمل چیز ہے کہ 10 ممبر بینچ بیٹھا ہو اور اس کے سامنے ایک سٹنگ جج سپریم کورٹ کا خود چلا جائے؟ اور کیا یہ انفلوئنسنگ میں نہیں آئے گا؟ آئی ایم آسکنگ، میں یہ برے سوال اس لیے پوچھ رہا ہوں، ذاتی طور پر میں بڑا خوش ہوں کہ فائز عیسیٰ صاحب کلیئر ہو گئے، آئی ہیو اے ویری گڈ ہائی رسپیکٹ فار ہیم. لیکن اس سوال بنتے ہیں، کیا سپریم کورٹ کے سٹنگ جج کو اپنے بردر ججز کے سامنے جانا چاہیے تھا؟ اور کیا یہ انفلوئنسنگ کے زمرے میں آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ اور اگر ان کی اسپاؤس نے بار بار کہا کہ مجھے آرڈنری سٹیزن کے طور پہ ٹریٹ کیا جائے، کتنے آرڈنری سٹیزنز میں کیسز میں ان کی اہلیہ کو یا کسی کو 10 ممبر سپریم کورٹ کے بینچ کے سامنے ویڈیو لنک دیا جاتا ہے؟ ذرا ان 2 سوالوں کے جواب دیجیے گا. جی، یہ میرے سے پوچھ رہے ہیں آپ؟ جی آپ سے. جی سر، جہاں تک تو جج صاحب کا اپیئرنس کا تعلق ہے، میرے خیال کے مطابق ان کو اپیئر نہیں ہونا چاہیے تھا. یہ ڈگنیٹی آف دا جج جو ہے اس کے خلاف ہے، اور اس کو کہا جاتا ہے انٹرنیشنلی، انگریزی کا وہ محاورہ ہے کہ اگر جج خود اپیئر ہو تو وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لا پریکٹس کر رہے ہیں فرام دا بینچ، ہی از پریکٹسنگ لا فرام دا بینچ. تو یہ اس کو صحیح نہیں سمجھا جاتا، تو ان کو وہ اپیئر نہیں ہونا چاہیے تھا، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. اور وہ امپریشن یہی دے گا، بے شک اس کا مقصد کچھ اور ہو، امپریشن یہ دے سکتا ہے کہ جس طرح وہ انفلوئنس کر رہے ہیں، کیونکہ بدر ججز ہیں ان کے سامنے. تو یہ اسی لیے جج کبھی اپیئر نہیں کرتے، اور یہ بہت عجیب و غریب پہلے ہماری ہسٹری میں پہلی بار ہوا کہ جج اپیئر ہوئے عدالت میں. تو یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. بہرحال ہو گیا، اس کو سپریم کورٹ نے اس کے کوئی ابھی فی الحال کنسیڈر نہیں کیا اس کو، اور وہ پٹیشن ایکسیپٹ کر لی. اب دوسری بات یہ ہے کہ وہ یحییٰ صاحب کا آپ نے سوال ایک پوچھا تھا میرے سے شروع میں کہ یحییٰ صاحب کی جسٹس یحییٰ افریدی کی جو ججمنٹ ہے اس کا کیا مطلب ہے. تو یحییٰ افریدی صاحب نے یہ کہا ہے، مجھے لگتا ہے انہوں نے کہا ہے کہ جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی پٹیشن ہے یہ میں ڈسمس کرتا ہوں، لیکن آن مینٹینیبلٹی، لیکن جو سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن اور پاکستان بار کونسل وغیرہ نے پٹیشنیں فائل کی ہوئی تھی، جن کا شاید نمبر 19 اور باقی ہے، ان کو میں ایکسیپٹ کرتے ہوئے یہ آرڈر پاس کرتا ہوں کہ یہ کل. بیرسٹر علی پلیز اسٹے ود اس. حامد، آپ سارا سنتے رہے ہو، یہ مقدمہ بھی بھگتے دیکھتے رہے ہو سارا. پہلے بتائیں، آج گورنمنٹ نے بھی اس کو بڑا ویلکم کیا. بیرسٹر شہزاد اکبر آئے، انہوں نے کہا جی بڑا احسن ہے، ہم بھی خوش ہیں. اس کے کوئی پولیٹیکل امپلیکیشنز ہیں گورنمنٹ کے لیے؟ دیکھیں، پولیٹیکل امپلیکیشن تو ہیں، کیونکہ جب آج منیر ملک صاحب نے اپنے آرگومنٹ شروع کیے تھے تو ایک چیز انہوں نے بڑی واضح کر دی. یہ جو ابھی آپ نے ایک سوال کیا نا، یہ اس کا بھی جواب آپ کو مل جائے گا کہ کیا جج اس طرح آتا ہے سپریم کورٹ میں. تو منیر ملک صاحب جو ہے نا، انہوں نے ججز کو یہ واضح کر دیا کہ میں ایک ریڈ لائن ہے اس کے اندر رہ کے بات کروں گا، اور اگر میں آپ کو کنونس کر سکا تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر میں ریڈ لائن کراس کروں گا. سمجھ آ گئی نا آپ کو وہ کیا کہنا چاہ رہے تھے. تو اسی طرح باقی جو لوگ تھے، حامد خان صاحب، انہوں نے سورہ نساء کی آیتیں جو ہیں وہ ججز کو سنائیں. رضا ربانی صاحب جو ہیں وہ ایسٹ ریکوری یونٹ جو ہے وہ اس کو اللیگل ثابت کر رہے تھے. اور افتخار گیلانی صاحب تھے نا، جو وہ بار ایسوسی ایشنز کے بہاف پہ آئے، انہوں نے سب سے آخر میں انہوں نے بٹوین دی لائنز ایک میسج دے دیا ان کو
کہ آپ یہ مت سمجھیں کہ جناب ہم قاضی فائز عیسیٰ کے لیے یہاں پہ کھڑے ہیں، ہم یہاں پہ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کے لیے کھڑے ہیں. اور ججز کو عمر عطا بندیال صاحب کو یہ کہنا پڑا کہ جناب ہم اللہ اور کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے اور آئین کے مطابق فیصلہ دیں گے. اب دیکھیں یہ اگر حکومت نے اس کو ویلکم کر دیا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اچھی بات ہے. اب اس میں سے ہم پولیٹیکل امپلیکیشنز اگر نکالنا چاہیں تو نکال سکتے ہیں کہ بھی آج پریس کانفرنس تھی تو شبلی فراز صاحب کے ساتھ شہزاد اکبر صاحب بیٹھے ہوئے تھے. شبلی فراز نہیں بولے، شہزاد اکبر بولے، لیکن کیس تو لڑا فروغ نسیم نے، وہ کدھر گئے؟ وہ تو خیر ہے، بجٹ بنایا حفیظ شیخ صاحب نے، پریزنٹ کیا حماد اظہر نے، تو پروسیڈنگز میں دونوں نہیں ہوتے اسمبلی میں. وہاں پہ کورٹ میں تو جو وکیل تھے وہ یہ بات کر رہے تھے کہ جب 11:15 بجے کے قریب انہوں نے کہا جی کہ 4 بجے آئیں ہم فیصلہ سنائیں گے، تو بہت کم لوگوں کو امید تھی کہ 4 بجے آج ہی فیصلہ سنا دیا جائے گا. خاص طور پہ جو سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کے پریزیڈنٹ کلب حسن صاحب، وہ بڑے سرپرائز، ہی واز ویری مچ سرپرائزڈ. تو پھر سب کو یہ سمجھ آ گئی کہ یہ جو ہے نا یہ کیس جو ہے یہ لگتا یہ ہے کہ یہ قاضی فائز عیسیٰ کو بھی فیس سیونگ مل جائے گی اور گورنمنٹ کو بھی مل جائے گی. لیکن جب باہر نکل رہے تھے تو فروغ نسیم صاحب جو ہے نا وہ بڑے ڈپریس تھے اور انہوں نے یہ بات کی یہ کسی کی ہار جیت کا مسئلہ نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اب اگر منیر ملک صاحب اور حامد خان صاحب بھی اس کو اپنی فتح قرار دے رہے ہیں اور شہزاد اکبر نے بھی کہہ دیا ہے کہ ہم اس کو ویلکم کرتے ہیں، تو ہمیں بھی اس کو ویلکم کرنا چاہیے، اس لیے کہ یہ بات ہمیں بھی دیہاتی آدمی بڑے مقدمے زندگی میں دیکھے ہیں. میں دیکھا جس مقدمے کے فیصلے سے دونوں لوگ خوش ہونا تو باقیوں کو پریشان ہونا چاہیے. باقیوں کو پریشان ہونا چاہیے کیونکہ یہ بار بار جو ہے منیر ملک صاحب نے کہا کہ اگر آج قاضی فائز عیسیٰ ہے تو کل کوئی اور بھی ہو سکتا ہے. افتخار گیلانی نے بھی یہ بات بار بار کی کہ اگر آج قاضی فائز عیسیٰ ہے تو کل کوئی اور بھی ہو سکتا ہے. I'll ask you a question very carefully worded اور مجھے carefully worded جواب چاہیے. کیا یہ فیصلہ ایک انسٹیٹیوشنل پش بیک تھا؟ دیکھیے یعنی کہ ایک تھوڑا سویپنگ کوسچن ہے مالک. آپ نے مجھے کہا کہ میں کیئرفل ہوں، میں کیئرفل ہو کے جواب دیتا ہوں. سویپنگ سٹیٹمنٹ، سویپنگ کوسچن آپ کا اس لیے کیونکہ یہ فیصلہ تو آ گیا ہے، لیکن جس بنیاد پہ جس ایشو پہ یہ فیصلہ آیا تھا وہ ایشو تو ابھی الائیو لگ رہا ہے بظاہر، اور وہ ایشو جب فائنل سیٹل ہوگا مکمل طور پر، جو آپ نے شروع میں کہا تھا وہی تقریباً 2 مہینے پھر 15 دن پھر 1 ہفتے ایڈ کریں 82 ڈیز بنتے ہیں، شاید اس دن یہ سوال جو ہے اس کا جواب تھوڑا آسان ہو. لیکن آج نہیں ہے، کیونکہ ایک حد تک تو جو کواشمنٹ ہوئی ہے وہ یہ ظاہر کر رہی ہے کہ جن بنیادوں پہ یہ ریفرنس حکومت نے فائل کیا تھا وہ بنیادیں ٹھیک نہیں تھیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ پروسیس جو ہے وہ ڈائیورٹ کر دیا گیا ہے ایف بی آر میں. چنانچہ اب اگلے 82 دن وہ پروسیس چلے گا، پہلے ایف بی آر میں چلے گا، اس میں کیا نکلتا ہے کیا نہیں نکلتا، کن بنیادوں پہ نوٹس جاتے ہیں، کیا جواب آتا ہے، کون سی منی ٹریل کا مانگی جاتی ہے، سورس آف فنڈنگ جو ہے اس کو کس طریقے سے جو ہے وہ ڈیمانڈ کیا جاتا ہے اور پیش کیا جاتا ہے، اور پھر وہ تمام تر چیزیں اس کی اپیل ہوگی، اس کی اپیل ہوگی اور پھر سپریم جوڈیشل کاؤنسل آئے گا. تو یعنی یہ جو اتنے مرحلے ہیں بیچ میں 8-10، یعنی مجھے تو یہ بھی نہیں پتا کتنے مرحلے، جب تک یہ سارے کلیئر نہیں ہوتے تب تک یہ کہنا کہ یہ انسٹیٹیوشنل پش بیک ہے یا نہیں ہے، میرا خیال ہے کہ نہ صرف یہ کہ مشکل ہے بلکہ ناممکن ہے اس کا جواب دینا. بیرسٹر علی مجھے یہ بتائیں کہ ہم نے جب ہائی پروفائل کیسز دیکھے، یہ ہم نے دیکھا، ہم نے جسٹس فخار چودھری کا دیکھا، پھر ہم نے جیسے چودھری صاحب بتا رہے تھے نواز شریف صاحب والا کیس، اس کے اندر بھی ہم بات سن رہے تھے، ہر جگہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل واز پشڈ اسائیڈ. تو پھر ضرورت کیا ہے؟ پھر سمپل کیوں نہیں قانون ہونا چاہیے کہ ایک فل بینچ بیٹھ جائے سپریم کورٹ کا اور وہ فیصلہ کر لے؟ اگر سپریم کورٹ کے فل بینچ نے فیصلے کرنے ہیں تو پھر سپریم جوڈیشل کاؤنسل کیوں ہے؟ جی آپ نے بات بالکل درست فرمائی، کیونکہ ایک جو آئین کی سمپل پروویژن ہے اس کے مطابق تو یہ لگتا ہے کہ جب بھی کوئی ریفرنس فائل ہوگا جج صاحب کے خلاف تو وہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے پاس ہی جانا چاہیے، اور وہی ایک فورم ہے جو کہ فیصلے کر سکتا ہے کہ ریفرنس درست ہے یا غلط ہے. یہ تو ایک آئین کی ایک نارمل تشریح ہے. لیکن افتخار چودھری صاحب کی ججمنٹ کے بعد وہ تھوڑی سی اس میں تبدیلی آئی، اور اب یہ لگتا ہے، اب یہ دوسری ججمنٹ اس کے اوپر پھر آ گئی، تو اب یہ لگتا ہے کہ اگر ریفرنس میں کوئی لیگل خامیاں ہیں یا ریفرنس میں کوئی میلیفائڈے ہے، کوئی بدنیتی ہے،
یا کوئی اور اس کی بنیادوں میں بنیادی اس میں ڈیفیکٹس ہیں، تو پھر آپ ڈائریکٹلی بجائے سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے جانے کے، پٹیشنر جو ہے جج وہ ڈائریکٹ پٹیشن کر سکتا ہے سپریم کورٹ میں، اور سپریم کورٹ اب ہر کیس میں جہاں یہ لیگل ڈیفیکٹ. لیکن مجھے ایک بات بتائیں، یہ جو کیس کی پروسیڈنگز ہوئیں، حامد نے بتایا کہ وہاں انہوں نے گلوڈڈ سٹیٹمنٹ بھی دی منیر ملک صاحب نے کہ ریڈ لائن کے اندر میں بات کروں گا دائرے کے اندر، لیکن ایک چیز ہمیں نظر آئی کہ کورٹ اگر کیس سن رہی ہے اینڈ اے بردر جج کمز ان تو ڈیفینیٹلی اکوموڈیٹنگ پوسچر زیادہ ہوتا ہے جو عام حالات میں شاید نہیں ہوتا. یہاں پہ ہم نے وہ دیکھا. پھر 211 پہ حامد آپ بتا رہے تھے کہ وہاں پہ انہوں نے آرگومنٹ دیا کہ جو پریزیڈنٹ کی پاورز کا 48 جو ہے 48 ہے اس کا کوئی آپس میں تعلق نہیں ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں نا کہ بردر جج کا جو آپ کا آرگومنٹ ہے اس کا جواب یہ ہے کہ پھر سپریم جوڈیشل کونسل نے جب شوکاز نوٹس جاری کیا تو وہاں پہ بھی تو بردر ججز بیٹھے ہوئے تھے. وہی تو پوچھ رہا ہوں. تو دیکھیں نا، تو کچھ وہاں پر جو بردر ججز تھے جو بہت سینئر تھے اور اب ریٹائر ہو گئے ہیں، ان کے بارے میں سب کو پتا تھا کہ ان میں سے کچھ ججز کا کوئی مسئلہ تھا قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ. تو اس میں یہ بھی ایک پہلو ہے، اور آج اس پہ بڑی گفتگو ہوتی رہی ہے بار رومز میں. سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کے جو سیکٹری ہیں ان کے دفتر میں بہت سے لائرز بیٹھے ہوئے تھے، وہ آپس میں کھل کے بات کر رہے تھے کہ جب قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف یہ نوٹس جاری ہوا تھا تو اس وقت کچھ سینئر ججز کا ان کے ساتھ پرابلم تھا. ایک تو بات یہ ہوگی. دوسری بات یہ ہے کہ میں آپ کو یہ ایک گزارش کرنا چاہ رہا ہوں کہ اگر حکومت اور جو لائرز کی ایسوسیشنز ہیں وہ دونوں اس کو ویلکم کر رہی ہیں، تو اس میں سے آپ جو ہے نا کوئی خوشی کا پہلو اگر تلاش کر لیں، پازیٹیو پہلو تلاش کر لیں تو زیادہ بہتر ہے. اس لیے کہ بڑا رول پلے کیا ہے اس میں سپریم کورٹ بار ایسوسیشن نے اور پاکستان بار کونسل نے. انسٹیٹیوشنز کو آپس میں لڑنے نہیں دیا. میں آپ کو ایک ڈائریکٹ مثال دے رہا ہوں. میرا تو خیال تھا لڑائی پوائنٹس آف لا پہ ہونی چاہیے اور دلیلوں کی ہونی چاہیے، کہ نہ کہ بیٹھ کے بیویاں بروکرنگ کر رہی ہوں بار ایسوسیشن وغیرہ. نہیں دیکھیں، میں آپ کو بتاتا ہوں، میں اب آپ کو کھل کے بات بتاتا ہوں. میرے پاس ایک سینئر لائر آئے اور انہوں نے کہا جی کہ آپ نے 15 اپریل 2019 اور 18 اپریل 2019 کو کالم لکھا تھا کہ قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف کچھ ہونے والا ہے، ریفرنس آنے والا ہے، یہ نہ کریں. اور پھر آپ نے 10 جون کو کالم میں لکھا کہ میں نے پرائم منسٹر عمران خان سے میری بات ہوئی ہے اور میں نے ان سے کہا کہ آپ قاضی فائز عیسیٰ سے نہ لڑیں، اس کے باوجود ریفرنس آ گیا ہے. اور ریفرنس جو ہے وہ دائر ہوا بعد میں آپ کے تینوں کالم سے پہلے. تو آپ کو ہم چاہتے ہیں کہ آپ آئیں اس میں ایز وٹنس اور آگے بتائیں کہ آپ کو انفارمیشن کدھر سے ملے گی. کیوں آپ نے کیا؟ تو مجھے بار ایسوسیشنز کے کچھ لوگ جو ہیں انہوں نے کہا کہ اس چکر میں نہیں پڑتے ہم، اگر وقت ضرورت پڑی تو ہم آپ کو بلا لیں گے، ریکویسٹ کریں گے. ہم انسٹیٹیوشنز کو نہیں آپس میں لڑانا چاہ رہے، ہم چاہ رہے ہیں کہ یہ فی الحال جو معاملہ ہے یہ ٹیکنیکل گراؤنڈز پہ ہم اس کو لڑیں اور ختم ہو جائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی اگر گورنمنٹ نے بھی اس کو ویلکم کر دیا ہے اور جو سپریم کورٹ بار ایسوسیشن ہے، حامد خان ہے، منیر ملک ہے، وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جناب ہماری فتح ہو گیا، وہ کہہ رہے ہیں ہم بھی مطمئن ہیں. تو میرا خیال ہے کہ حالات ملک کے اس طرح کے ہیں کہ ہم بھی کوئی ایسی سچویشن کریٹ نہ کریں کہ وہ جناب بردر ججز جو ہیں انہوں نے بردر ججز کا خیال رکھا ہے. اگر آپ یہ بات کریں گے نا تو ہو سکتا ہے پھر کوئی بار ایسوسیشن کھڑی ہو جائے، وہ کوئی اسٹیٹمنٹ دے دے ایسی ویسی، پرابلم ہو جائے گی بڑی. مالک اس میں ایک کا پہلو اور بھی ہے. میں جی فائد بات کر رہے تھے ابھی، آپ میر صاحب بات کر رہے ہیں. دیکھیں ایک تو اس کا یہ پہلو ہے جس کا بھی آپ ذکر کر رہے تھے. دوسرا یہ کہ ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ اس نظام کے لیے جو ہمارا نظام ہے اس کے لیے یہ جو کچھ جس طریقے سے یہ کیس آگے بڑھ رہا ہے وہ اس کو مستحکم کر رہا ہے یا وہ اس کو کمزور کر رہا ہے. کیونکہ دیکھیے ہم سب یہ بڑے عرصے سے کہتے آ رہے ہیں کہ یہ بڑا ایک بہت ہی کرٹیکل کیس ہے، اس کے اوپر بڑا کچھ رائٹ کر رہا ہے. اب اس میں دیکھیں بڑا ایک یعنی ایز اے نان لیگل ایکسپرٹ دیکھیے جو ریفرنس تھا وہ تھا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف، لیکن جسٹس کی بنیاد تھی ان کی وائف کی پراپرٹی. اب سوال جو میرے ذہن میں آتا ہے، جو آپ شروع میں بات کر رہے تھے کہ اس کے پولیٹیکل اس کے ریپرکشنز کیا ہو سکتے ہیں. دیکھیے مجھے تو بالکل کلیئر نظر آ رہا ہے. پہلی بات مالک یہ کہ وہ جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ریفرنس تھا وہ تو کوش ہو گیا، تو وہ تو معاملہ ختم ہو گیا. لیکن اس ٹائم 2 معاملات کھلے ہوئے ہیں، ابھی بھی اوپن ہیں، جن کا جواب ملنا بڑا ضروری ہے اگر ہمیں اپنے سسٹم کو مستحکم کرنا ہے. پہلا کہ جس بنیاد پہ ریفرنس بنا تھا وہ پراپرٹیز، ان کی منی ٹریل وغیرہ وغیرہ جو اب FTR جا رہا ہے، اس کا ایک فائنل کنکلوژن آئے اور کلیئر ہو، اور جب وہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے تھرو گزر کر
فائنلائز پہنچے تو ہمیں معلوم ہو جائے کہ اس میں کوئی غلطی تھی یا نہیں تھی، اور اگر نہیں تھی تو سب کچھ بند ہو جائے، نمبر 1۔ نمبر 2، کیونکہ ریفرنس کوش ہوا ہے، مالک کی امپورٹنٹ بات ہے، تو جو ریفرنس کے پیچھے جو انٹینٹ تھا وہ کون لوگ تھے، انہوں نے کن بنیادوں پہ وہ ریفرنس کیا، وہ جو بنیادیں تھیں کہ اگر وہ غلط تھیں تو کس طریقے سے اس غلطی کا بیس بنا کے اتنا بڑا ایک فیصلہ بٹ فہد پھر سوال یہ اٹھتا ہے، سوال پھر یہ اٹھتا ہے کہ خالی پھر ریفرنس جنہوں نے بنایا ہے پھر بات وہاں نہیں رکنی چاہیے، پھر جنہوں نے اس ریفرنس کی بیسس پہ شو کوز نوٹسز دیے ہیں پھر ان سے بھی پوچھو۔ پھر یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اب ریڈ لائنز جہاں ججز کی بات ہو تو اب ہٹ جائیں، باقی ہر کوئی فیئر فی گیم ہے، وہ بیوروکریٹ ہے تو اب رگڑ دیں، پولیٹیشین ہے تو اب رگڑ دیں، تو پھر یا وہ ججز جنہوں نے شو کوز نوٹس دیا ہے یا کمپلیسنٹ ہے، دونوں میں سے ایک چیز تو ہوگی۔ پھر دیکھیے، اگر آپ نے ایک سٹنگ جج، سپریم کورٹ کے جج کے اوپر اس طرح کا ریفرنس بنایا ہے جس سے ہم، یعنی آپ جو مرضی کہیں، پچھلے جتنی 1 سال سے چل رہا ہے، مجھے اب ڈیٹس یاد نہیں ہے، جس طریقے سے یہ گن تو اچھلا ہے، اس سے نقصان تو ہوا ہے ہر طریقے کا، کولیٹرل ڈیمیج بھی ہوا ہے۔ اب سوال یہ کہ اس کا ازالہ اگر ہم نے کرنا ہے تو کس طریقے سے کرنا ہے۔ اب یہ میں اور آپ بحث کر سکتے ہیں کہ وہ کہاں تک جائے، لیکن یہ تو ممکن نہیں ہے کہ آپ کہیں اچھا جی ٹھیک ہے غلطی ہو گئی تھی، چلو اپنا آپ دامن جھاڑیں اور اٹھ کر چل پڑیں۔ اس سے تو بہت سارے سوال ہوا میں معلق رہتے ہیں۔ اچھا، مجھے یہاں پہ ایک بریک لینا، میں ایک سوال چھوڑے جا رہا ہوں جس میں بیرسٹر علی کا بھی چاہتا ہوں انپٹ، آپ دونوں کا بھی چاہوں گا۔ سوال یہ ہے کہ اس سارے معاملے نے ہمیں 2 چیزیں، ایک بڑا سیریس ایشو اٹھا دیا ہے کہ کیا ججز کا جب معاملہ آئے تو کیا صرف پیورلی ججز کو ہی ڈیسائیڈ کرنا چاہیے؟ ابھی سپریم جوڈیشل کاؤنسل ہے، وہ بھی ججز ہیں، بینچ بیٹھا ہوا ہے وہ بھی ججز ہیں، یہ آپس میں ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں۔ سپریم کہہ رہے ہیں سپریم جوڈیشل کاؤنسل کا آرڈر ہم نے کینسل کر دیا، اب ہم یہ کریں گے، دوبارہ معاملہ انہی ججز کے پاس جائے گا۔ کیا جیسے دنیا میں ہوتا ہے کہ ججز کا ہٹانے کا معاملہ ہو تو پیورلی ججز ہینڈل نہیں کرتے، اس میں دوسرے لوگ بھی ہیں، چاہے پارلیمان ہے یا دوسرے ممبران ہیں؟ کیا وقت آ گیا ہے کہ پاکستان میں بھی اب ادھر دیکھنا چاہیے کہ کیا جیوری آف دا پیئر سے ہی کام چلے گا یا یہ وسیع ہونا چاہیے، جس طرح اپوائنٹمنٹ آف جسٹس افتخار کے زمانے میں ٹوٹل اپوائنٹمنٹ بھی جوڈیشری نے اپنے ہاتھ میں کر لی، ججز ہی ججز کو لگا رہے ہیں، ججز ہی ججز کا فیصلہ کر رہے ہیں، تو پھر اوور سائٹ کہاں رہی؟ نظام میں یہ بہت بڑی خامی ہے میرے نزدیک، اس پہ بات کریں گے اس بریک کے بعد۔ جی، بریک سے پہلے میں ایک سوال چھوڑ کے گیا تھا کہ کیا ججز کو ہی ٹوٹل یہ ہونی چاہیے اتھارٹی اپوائنٹ کرنے کی بھی، اور فیصلہ کون جیسے جائے گا نہیں جائے گا؟ علی، یور ٹیک آن اٹ۔ جی دیکھیں، جو آئین میں جو ایکچوئل شک ہے وہ تو یہ کہتی ہے کہ اپوائنٹمنٹ کے لیے، جج کی اپوائنٹمنٹ کے لیے پہلے ایک جوڈیشل فورم ہے جس میں بار کی ریپرزنٹیشن بھی ہے، وہ ایک نامینیشنز بھیجیں گے اور پھر وہ جو ریکمنڈیشنز دیں گے وہ پھر ایک پارلیمنٹری کمیٹی کے پاس جائے گی، اور پارلیمنٹری کمیٹی اس میں اگر کوئی objection کرے تو اس کو ہٹا کے ایک پروسیس ہوگا۔ تو یہ 2 ٹیئر فورم تھا آئین میں، لیکن بدقسمتی سے ایک فیصلہ آیا سپریم کورٹ کی طرف۔ سر وہ تو افتخار چودھری صاحب نے فیصلہ کر دیا کہ اگر ہم ریجیکٹ کر دیا اور اگر ہم نے جو نامنیٹ کر دیا آپ نے قبول کرنا ہے، تو وہ تو اب نئی حقیقت تو یہ ہے نا کہ ججز ہی ججز اپوائنٹ کر رہے ہیں اور ججز ہی ججز پہ فیصلہ کر رہے ہیں۔ میرے خیال سے جو آئین کا پروسیس تھا اگر اس کو لیٹر اینڈ اسپرٹ میں کیا جائے تو وہ بہتر طریقہ ہے۔ اور جہاں تک تعلق ہے ججز کی ریموول کا، ہم نے دیکھا ہے کہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل کا پروسیس فیل ہو گیا ہے، اور اب میں بھی ہمیں جانا چاہیے، باہر انٹرنیشنل دنیا کو دیکھنا چاہیے جہاں اوور سائٹ جو ہے وہ مختلف فورمز کرتے ہیں اکاؤنٹیبلٹی کے لیے ججز کی، تو وہ ایک شاید ہمیں اس فورم کو دیکھنا چاہیے اور اس کا کوئی بلینڈ، کوئی بیلنس کرنا چاہیے، کیونکہ جب ہم اکاؤنٹیبلٹی صرف سپریم جوڈیشل کاؤنسل پہ چھوڑ رہے ہیں تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ابھی تک وہ اس کا کوئی ہمیں فائدہ نہیں ہوا، کوئی اس میں۔ حامد یور ٹیک آن دس۔ دیکھیں، میں تو بڑی سمپل سی بات کروں گا کہ جو جیسا کہ علی ظفر صاحب نے بھی بتایا کہ انہوں نے پارلیمانی کمیٹی کا بھی ذکر کیا، تو ججز جو ہیں وہ ان کی اپوائنٹمنٹ میں پارلیمنٹ کا بھی کردار ہے، بلکہ
شاید آپ کو پتا ہو کہ اب تو جو پارلیمنٹری کمیٹی ہوتی ہے وہ کچھ ججز کو انٹرویو کے لیے بھی بلانا شروع کر دیا انہوں نے, اور وہ پیش ہو کے انہوں نے انٹرویو دیے بھی ہیں. یہ ایک اچھی بات ہے. لیکن دیکھیں بیوروکریٹ کی اپوائنٹمنٹ بیوروکریٹ کرتا ہے, اور بیوروکریٹ کا انٹرویو بیوروکریٹ کرتا ہے, اور جرنیل جو ہیں ان کی اپوائنٹمنٹ جرنیل کرتے ہیں. تو اگر ان بیوروکریٹ کی سینئر بیوروکریٹس کی ایلیویشن جون سی ہے وہ جون سا ہے وہ پرائم منسٹر کرتا ہے. میں اپوائنٹمنٹ کی بات کر رہا ہوں, ایلیویشن کی بات اپوائنٹمنٹ ایک پروسیس سے ہوتی ہے نا. نہیں تو ادھر بھی ایک پروسیس ہے نا. میں بھی سینئر کی بات کر رہا ہوں. مثلا آپ نے ہائی کورٹ سے اٹھانا ہے سپریم کورٹ میں, کون فیصلہ کرتا ہے؟ ہائی کورٹ سے آپ نے اٹھانا ہے سپریم کورٹ میں تو چیف جسٹس کرتے ہیں نا, تو وہ پارلیمنٹ کے پاس بھی تو آتا ہے نا. لیکن بیوروکریٹس اور جرنیلوں کے معاملے میں ایسے نہیں ہے. وہاں پہ جرنیل ہی جرنیل کو پروموشن دے رہا ہے اور بیوروکریٹ ہی بیوروکریٹ کو پروموشن دے رہا ہے. ایلیویشن میں ٹھیک ہے, اس میں جرنیل فوجی کی زندگی کے فیصلے کر رہا ہے, بیوروکریٹ بھی دوسرا کر رہا ہے. ججز تو خدا کے بعد ججز کے پاس زندگی موت کا اختیار ہے. ان کا کرائٹیرین باقیوں سے بہت ڈفرنٹ ہونا چاہیے. بیوروکریٹ از اے پبلک سرونٹ. نو بٹ بیوروکریٹ ڈزنٹ ہیو دا پاورز آف گاڈ. میں آتا ہوں افاد, آپ سے بھی یہی سوال ہے. ججز جو سے ہیں, یا اللہ تعالیٰ فیصلہ کرتا ہے کون جیے گا مرے گا, یا جج کے ہاتھ میں اللہ نے پاور دیا کہ وہ فیصلہ کرتا ہے کون جیے گا کون مرے گا, زندگی موت کے فیصلے کر سکتا ہے. کیا ان کا کرائٹیرین پیورلی ججز کے ہاتھ میں ہونا چاہیے؟ جس طرح ہم نے دیکھا ہے, ابھی علی بھی بتا رہے تھے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل کا وہ امپیکٹ نہیں ہے, فیلئر ہوا ہے. ابھی بھی کچھ کیسز وہاں پہ ہیں جو نہیں چل رہے اس طرح. کیا وقت آ گیا کہ اس کو ریویو کیا جائے؟ دیکھیے یعنی ریویو تو ہر چیز کو کسی وقت بھی کیا جا سکتا ہے, لیکن میرا خیال ہے ابھی مجھے کوئی ایسی ریزن نظر نہیں آ رہی کہ ہم اس پورے کے پورا جو ایک سسٹم بنا ہوا ہے, نظام بنا ہوا ہے, اس کو ریویو کریں ان بنیادوں پہ جو میرا خیال ہے سبجیکٹیو ہیں. دیکھیے اگر یہ کہنا کہ جناب کیونکہ ان کے پاس پاور زیادہ ہے اس لیے ان کا یہ نظام ہونا چاہیے پروموشنز کا, اور کوئی اور ادارہ ہے اس کی پاور کچھ کم ہے, وہ تو ایک ریلیٹیو بات ہو گئی. یعنی اگر ہم نے اس کو چینج کرنا ہے تو ہمارے پاس کوئی پرنسپل ہونا چاہیے کہ اس پرنسپل کی بنیاد پہ ہم اس کو چینج کریں. لیکن اس وقت اگر آپ اس کو اس نظام کو چینج کرتے ہیں تو جس طریقے کا پاکستان میں ایک گورننس کا سسٹم ہے, ایک ڈیموکریٹک سسٹم ہے, اس میں آپ کسی کو تو دیں گے یہ پاور کہ اپوائنٹمنٹ کرنی ہے یا فیصلے کرنے ہیں. اور ہم نے دیکھ لیا کہ ہمارا نظام کس طریقے سے چل رہا ہے. تو میرے خیال میں جس طریقے سے یہ چیز بنی بھی ہے, ہم نے جس طرح ابھی حامد میر صاحب ذکر کر رہے تھے کہ دیگر ادارے بھی ہیں جہاں پہ کوئی اس لیول پہ جب لوگ جاتے ہیں تو ان پہ یہ عوام کا ایک ٹرسٹ ہوتا ہے کہ وہ جو فیصلے کریں گے وہ صحیح بنیادوں پہ صحیح اصولوں پہ کریں گے. تو میرا خیال ہے ججز سے زیادہ اور ہم کس پہ ٹرسٹ کریں؟ میرا خیال ہے نظام کو اس وقت چھیڑنا جو ہے وہ بہت جو ہے وائز چیز نہیں ہوگی. میں فہد صاحب سے ایگری کرتا ہوں. بیرسٹر صاحب یہ بتائیں کہ اگر یہ سارا مسئلہ ٹھیک رہتا ہے اور جسٹس فائزیسا صاحب گوز تھرو دس تھنگ, سروائیول ہو جاتا سب کچھ, تو پھر وہ ستمبر 2023 سے اکتوبر 2024 تک انشاءاللہ چیف جسٹس بھی ہوں گے اس ملک کے. جس طرح کا ان کا ٹریک ریکارڈ ہے, بڑے میوریک ہیں, اسٹرانگ فیصلے دیتے ہیں سب کچھ, کیا ہمیں توقع کرنی چاہیے کہ بہت بڑے بڑے فیصلے ہو سکتے ہیں جو نظام میں تبدیلیاں لا سکیں؟ جی دیکھیں, فائزیسا صاحب کا ایک جو بڑا ویو مجھے سمجھ آیا ہے کچھ ان کی ججمنٹس پڑھتے ہوئے, اب ہو سکتا ہے وہ ویو جب وہ چیف جسٹس بنے وہ وہی رہے یا نہ رہے, وہ مجھے نہیں پتا. لیکن جو کیوں یہ عام طور پہ ویوز بدل جاتے ہیں لوگوں کے جب چیف جسٹس بنتے ہیں؟ ویوز میں نے بدلتے ہوئے دیکھے ضرور ہیں, لیکن جب ابھی فی الحال جو ان کا ویو مجھے سمجھ آئی ہے وہ جورسڈکشن جو سو موٹو جورسڈکشن کو ہم جس کو بات کرتے ہیں آرٹیکل 184(3) کی, اس کو وہ فنڈامنٹل رائٹس کے ساتھ لنک کرتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں صرف جب صاف صاف کیس ہوگا فنڈامنٹل رائٹ کا تو ہم اس میں انٹرفیئر ہمیں کرنا چاہیے, ہمیں ویسے ہی جنرل ایگزیکٹو کی ڈومین میں نہیں جانا چاہیے. تو یہ ان کا ویو کچھ ججمنٹس میں نے دیکھا ہے. اگر وہی کنسسٹنٹ ویو رہا تو پھر تو درست ہے, کیونکہ آئین ایک کہتا ہے کہ آپ فنڈامنٹل رائٹس کا اگر میٹر ہے تو اس میں کورٹ انٹرفیئر کرے, لیکن جہاں ایگزیکٹو ڈیسیجن ہے, جہاں پالیسی ایشوز ہیں, ان کے اندر عدالتیں انٹرفیئر نہ کریں. یہ ایک پرنسپل ہے جو کہ کچھ ہم نے دیکھا. ایک چھوٹی سی بات میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ ٹریک ریکارڈ کی بات کر رہے ہیں قاضی فائزیسا صاحب کا, تو علی ظفر صاحب جو ہیں وہ بالکل اس کی تصدیق کریں گے کہ میمو گیٹ کمیشن میں جب انہوں نے انکوائری کی تو پیپلز پارٹی ان سے بڑی ناراض تھی, ٹھیک ہے, اور پیپلز پارٹی کے کچھ رہنماؤں نے بڑے نامناسب بیانات دیے. پھر جب کوئٹہ میں بم دھماکہ ہوا تو اس کی انہوں نے انکوائری کی, سنگل ممبر تھے
اس انکوائری کمیشن کے، تو امان اللہ کنرانی صاحب ایڈوکیٹ جنرل تھے بلوچستان کے، آج وہ ان کو سپورٹ کر رہے تھے، لیکن امان اللہ کنرانی صاحب نے ایز ایڈوکیٹ جنرل ان کو کہا کہ جی آپ بینچ میں نہ بیٹھیں، آپ کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ اور جب ان کا فیصلہ آیا تو چودھری نثار علی خان صاحب نے ان کے خلاف ایک بڑی ڈیروگیٹری پریس کانفرنس کی، اور نون لیگ کی گورنمنٹ جو ہے وہ ان کے خلاف اپیل میں چلی گئی۔ لیکن پھر حدیبیہ کیس کے اندر پھر فیصلہ، میری بات سنتے جائیں نا آپ، اب پھر حدیبیہ کا فیصلہ آیا، تو حدیبیہ کا فیصلہ آیا تو پی ٹی آئی والوں نے کہا کہ جی یہ جناب جج صاحب جو ہیں وہ انفلوئنس ہو گئے ہیں، اور پھر فیض آباد دھرنا کیس آ گیا، تو اس میں انہوں نے شیخ رشید صاحب کا بھی نام لیا، اور اس میں انہوں نے ایم کیو ایم کا بھی نام لے لیا، سب کا لے لیا۔ تو اب آپ دیکھیں کہ پیپلز پارٹی بھی ان سے ناراض رہی ہے، نون لیگ بھی ناراض رہی ہے، اور پی ٹی آئی بھی ناراض رہی ہے۔ تو ایسا جو جج ہوتا ہے، ججز بھی ناراض ہیں، اور ججز بھی ناراض ہیں۔ تو اور ایک اور بات میں آپ کو بتا دوں کہ جب وہ بلوچستان ہائی کورٹ کے چیف جسٹس تھے تو ہماری جو صحافیوں کی تنظیمیں ہم بھی ان سے ناراض تھے، کیونکہ یہ ایسے فیصلے دیتے تھے کہ جس سے ہم سمجھتے تھے کہ ہمارے جو کولیگز ہیں ان کی زندگیاں خطرے میں آ جاتی ہیں۔ تو یہ ان کا، وہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں علی ظفر صاحب، ان کا ایک خاص مائنڈ سیٹ ہے، اس کے مطابق چلتے ہیں۔ لیکن جس جج کے فیصلے سے پاکستان کی تمام بڑی پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ ناراض ہو جائیں اور ان کے اپنے کولیگز بھی ناراض ہو جائیں، میرا خیال ہے کہ چیف جسٹس ہاں کچھ نہ کوئی تو صحیح کر رہا ہے نا وہ۔ تو اس لیے آخر میں پازیٹیو جو ہے نا اینگل تلاش کریں، یہ جو آج فیصلہ آیا ہے کہ اس کو گورنمنٹ بھی اپریشیٹ کر رہی ہے اور قاضی فائزہ کے وکلا بھی اس کو اپریشیٹ کر رہے ہیں، تو بجائے یہ کہ ہم یہ کہیں کہ یہ ون ون سچویشن ہے سب کے لیے اور سب جیت گئے ہیں، سچویشن اس طرح کی ہے کہ ملک میں کہ ہم شکر ادا کریں کہ اداروں میں محاضرہ ہی نہیں ہوئی۔ فہد، ڈاؤن ٹو لاسٹ 2 منٹس، تو پھر یہ بڑی اچھی سمنگ اپ کی ہے حامد نے۔ تو پھر یہ جو سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے سب کچھ، تو ایک مطلب اس وقت اب وقت آ گیا ہے کہ ہم اس کو جو سوشل میڈیا میں سول ملٹری تنازع سے اس کو ایک رنگ دیا جا رہا ہے، ہم اس سے آگے نکلیں اور ہم یہی دیکھیں کہ جو صحیح ہے، اور وہی بات اگر ایک جج صاحب سے سارے ناراض ہیں پھر کوئی کام تو وہ ٹھیک ہی کر رہے ہوں گے۔ دیکھیے مالک، آئی تھنک یہ امپورٹنٹ بات ہے جو آپ نے کی ہے کہ ہمارے یہاں پرابلم یہ ہو رہا ہے کہ ہمارے یہاں ہر چیز جو ہے اس کو سیاسی رنگ میں دیکھا جاتا ہے۔ یعنی آپ یہ دیکھیں کہ پبلک ہیلتھ ایشو ہے کورونا وائرس کا، ہم نے اس کو بھی ایک پولیٹیکل ایشو بنا دیا ہے کہ جی یہ پرو لاک ڈاؤن ہے، یہ اینٹی لاک ڈاؤن ہے، پی ٹی آئی جو ہے وہ اینٹی لاک ڈاؤن ہے تو پی ایم ایل این جو، یعنی ہم نے اس ایشو کو بھی جو ہے وہ دو سائیڈوں کا جو ہے وہ ایک محاذ درائی بنا دیا ہے۔ یہاں بھی یہی ہو رہا ہے، حالانکہ یہ ایک جوڈیشل میٹر ہے، اس کو جوڈیشل طریقے سے دیکھنا چاہیے۔ میرے خیال میں ہمارے لیڈران کو، جو ہمارے نہ صرف یہ کہ جو پولیٹیکل لیڈرز ہیں بلکہ جو سوشل لیڈرز ہیں یا میڈیا لیڈرز ہیں، انہیں بھی یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اس کی جو ڈیپ پولیٹیسائزیشن ہو گئی ہر چیز کی، اس کو کم کریں، پبلک ہیلتھ کو پبلک ہیلتھ کی طرح دیکھیں، جوڈیشل ایشو کو جوڈیشل ایشو کی طرح دیکھیں۔ سیاست ہوگی اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس کو اس پہ حاوی نہ ہونے دیں۔ اگر اس طرح نہ ہونے دیں تو اس کیس کا جو ایکچوئل میرٹ اور ڈی میرٹ ہے وہ پھر ابھر کر سامنے آتا ہے، اور پھر وہ یہ نہیں ہوتا کہ یہ حکومت کا کیس ہے یا یہ اپوزیشن کا کیس ہے۔ اس والے کیس پر اگر ہم ایسے دیکھیں تو بہتر ہوگا۔ فہد بہت شکریہ، علی ظفر بہت شکریہ، حامد بہت شکریہ۔ ناظرین، بڑی سمپل سی بات ہے، میں تو اسی پہ کنکلوڈ کروں گا کہ ایک چیز اس کیس سے بڑی کلیئر سامنے آئی ہے۔ اگر ایک ملک میں انصاف لینے کے لیے ایک سٹنگ جج آف دا سپریم کورٹ کو اپنے فیلو ججز کے سامنے جانا پڑے تو یہ لمحہ فکریہ ہے۔ اگر ان کی اہلیہ کو آ کے دیکھنی پڑے اور ایک سخت وقت سے گزرنا پڑے، یہ بھی ایک پریشانی کی بات ہے۔ ٹھیک ہے، جو سسٹمز ہیں اس میں تمام لوگ جواب دیں، چاہے جج ہو، چاہے جرنیل ہو، چاہے جرنلسٹ ہو، ہم سب کچھ ہیں۔ لیکن اس مقدمے نے ایک چیز بتائی ہے کہ وقت آ گیا کہ ہمیں سیریس ریویو کرنا ہوگا جوڈیشل نظام کا، جہاں پہ صحیح چیکس اینڈ بیلنسز ہوں، اور ججز کے اوپر بھی ایک جو ان کی ہے اکاؤنٹیبلٹی، اس کا ایک شفاف نظام ہونا چاہیے۔ اور میرے نزدیک جو سپریم جوڈیشل کاؤنسل ہے، اس کی ورکنگ کو بہرحال بہتر کرنے کی ضرورت ہے۔ اپوائنٹمنٹ آف ججز بہرحال اس میں سیریس چینجز کرنے کی ضرورت ہے، عمر کی گھٹانے سے لے کے بہت سی چیزیں جو ٹاپ لوگ بتاتے ہیں۔ The system needs review. It's not broken, but it's really, really stressed out. اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔